अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा फाइनली जो है वो इनकाद पजीर हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सियासी ताकत का मुजाहरा भी हो गया। जलसा किस हद तक कामयाब रहा और जलसे में जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई क्या इंडिकेट करती है जलसे की जो लैंग्वेज है और क़यादत का जो ओवरऑल एटीट्यूड है वो PTI की सियासत पर किस हद तक असरअंदाज होगा, इस पर आज हम प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट मियां सैफुर रहमान साहब। मियां सैफ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयाब राशिद संधू साहब। तैयाब साहब, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। स्काइप लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। मियां सैफुर रहमान साहब, सबसे पहले तो क्या देखते हैं आपके किस किस्म का जलसा आपको लगा और जो इसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई या ओवरऑल एक एटीट्यूड जो नज़र आया जलसे का, जलसा क्या कामयाब था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी तरह से जिस ताकत का मुजाहरा करना चाह रही थी उसमें कामयाब हुई? देखिए, इसमें काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, हम और भी प्रोग्राम्स में गए हैं, लेकिन प्रोग्राम के उनके जो जलसे के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स तो यकीनन यही थे कि शो ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जो आपकी पॉलिटिकल पावर है, बैकिंग है, मैसेज की बैकिंग है। वो ज़रूरी नहीं होता कोई कंटेनर लग जाए या कम लोग आ जाएं, लेकिन लोगों का जिस तरह डायरेक्शन में एक निकलना और फिर रजिस्ट भी करना, कोशिश करके आगे आना, तो ये कह सकते हैं कि उस लिहाज से इसमें कामयाबी इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इट वॉज अ साइजेबल वन, यानी कि काफ़ी हद तक एक अच्छा जलसा था। और दूसरा वो जो हमारे यहाँ होता है ना जी कि माजी में जी 1 लाख का जुलूस था, 2 लाख का, देखें 20, 30, 40 हज़ार लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं किसी जगह या ना भी इकट्ठे हो पाएँ तो बिखर के भी अगर वो असॉर्टेड टोलियों में बैठे हों तो वो भी एक बहुत बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है। असल में जो कामयाबी की बात है ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव यही थे कि ये कन्वे किया जाए कि पार्टी अभी तक लोगों के अंदर किसी हद तक उसकी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है या लोगों के एक सेगमेंट में या एक बड़े सेगमेंट में क्या लें जी, इसको गो के हमारे यहाँ कुछ लोगों ने फिर तरह तरह के तज़किए किए, जिनको लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बुनियाद पर किसी ने कह दिया जलसी है। वो मेरा ख्याल है ये तो इस तरह की बात कहने से वो चीज़ों को आप एक्लिप्स तो नहीं कर सकते ना। बात तो ये है कि वो ऑब्जेक्टिव ज़रूर अचीव हुआ कि समथिंग वाज कन्वेड। बाकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो बाकी किसी जलसे की नहीं होती कि किसी जलसे के नतीजे में कोई अगर उनके पॉपुलर लीडर जो अंदर जेल में हैं वो बाहर आ जाएंगे। इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट होता है, अलबत्ता ये है कि इम्पैक्ट और रिजल्ट में फ़र्क होता है। एक तो होता है कि रिजल्ट के आप किसी कोई एक काम करते हैं, कोई एक पिटिशन करते हैं, आपको फौरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इम्पैक्ट ये है कि इम्पैक्ट एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। वो अपना एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है और कन्विंस करने की तरफ कुछ हमारे कुव्वतों को ये बावर कराने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि मेरी तो इतलात ये है, जैसे मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा कि हम समझ तो रहे हैं कि इस वक्त इसको सिर्फ कॉर्नर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। देर आर अदर ऑल्टरनेट ऑप्शंस एज वेल। वो ऑल्टरनेट ऑप्शन यही हैं कि अगर वो स्टडी तो की जा रही है ना जी कहीं ना कहीं पे, कि अगर ये चीज़ इस लेवल पे चली जाती है कि जो अनअवॉइडेबल इररेजिस्टेबल हो जाती है, तो फिर क्या ख्याल है आपका कि कितनी बड़ी को कुव्वत हो सामने नबरदार माँ, तो वो दे कांट विश इट अवे ना, वो फोर्स के जरिए हो सकता है कोई इस तरह का काम किया जाएगा। महमूद मौलवी साहब, जलसे का जो एक मकसद था शो ऑफ स्ट्रेंथ, क्या आपको लगता है कि इस मकसद में PTI कामयाब हुई? ये नहीं कहूँगा कामयाबी, बल्कि मैं कहूँगा कि PTI को काफ़ी, देखें जलसा जो है लोग आए बिल्कुल सही, मगर PTI को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो लैंग्वेज और ये जो अंदाज इस्तेमाल किया हुआ ये PTI का नहीं था। लेकिन PTI के जलसे होते थे, असद उमर जलसा करते थे, खिताब करते थे, शाह महमूद कुरैशी करते थे, अली जैदी थे, इमरान इस्माइल। देखिए एक बिल्कुल ही वो दूसरा मिजाज था और एक दूसरा कल्चर था और लोग अप्रिशिएट करते थे, जो कि मिडिल क्लास और पढ़े लिखे तबके के लोग जो है इसको अप्रिशिएट करते थे कि लेकिन वो वक्त भी तो मुख्तलिफ था PTI के लिए। मगर देखिए आज भी, मगर मैं आपको बताऊं, अगर आप स्ट्रीट लैंग्वेज और बदतमीजी
کو اگر آپ کہیں گے وقت تھا تو میرے خیال سے یہ ایکسیپٹیبل پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کا ایک دیکھیں میں بھلے پارٹی چھوڑ چکا ہوں, ایک پارٹی کا فورم تھا اور ایک جو ہے نظم العین ہوتا ہے کہ بھئی ہم کس حد تک جائیں گے. اگر آپ اتنے نیچے آ جائیں گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلانا کر دیں گے, آپ یہ دیکھیں انہوں نے جرنلسٹ کو کیا کہا آج, آپ دیکھیں نا علی امین گنڈاپور نے آج جرنلسٹ کے لیے کیا کہا, ہم یہ زبان استعمال کریں گے لیڈیز کے لیے اور جو جرنلسٹ کے لیے کہ ہم کپڑے اتار دیں گے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں آگے جانا ہے, یہ ملک کو ترقی کرنا ہے. اگر ہم اس لہجے پہ آ جائیں گے, یہ تو اسٹریٹ میں بھی آج کل استعمال نہیں ہوتا, تو یہ بڑی میں تو کہوں گا پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے اور لوگ اس کے اوپر جو ہے میرے خیال سے ان کو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کو یہ اعتراض ہوگا. اس کی وجہ یہ کہنا کہتے کہ جی ہم جیل توڑ دیں گے, ہم فلانے کو نہیں چھوڑیں گے. اور مریم کے لیے دیکھیں لیڈیز سب کی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی لیڈیز ہیں اور پی ایم ایل این کے اندر بھی لیڈیز ہے, پیپلز پارٹی میں بھی لیڈیز ہے. اگر ہم کسی بھی خواتین چاہے وہ کسی پارٹی کی ہو ان کے لیے غلط زبان استعمال کریں گے وہ ایکسیپٹیبل معاشرے کو نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. دیکھیں خواتین کی اگر ہم عزت نہیں کریں گے, خواتین ماں ہوتی ہے, خواتین بہن ہوتی ہے, خواتین بیٹی ہوتی ہے, یہ جو اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے اور جو منہ میں آئے بولے چلے جائیں گے اور ہم واہ واہ کریں گے تو میرے خیال سے یہ ہمارے پاکستانی معاشرے کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ میرا نظریہ ہے. صحیح. طیاب صاحب پہلے کی قیادت میں اور آج کی قیادت میں جو ایک انالیسس کیا محمود مولوی صاحب نے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اور دوسرا یہ کہ عوام اس انتظار میں تھی کہ پی ٹی آئی کب جلسہ کرے گی تاکہ ان تک پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ واضح ہو سکے, کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کی اوور آل سیاست کے حوالے سے وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے اور کیا نیریٹو لے کر کھڑی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا جلسہ ہے وہ یہ پراپر کنوے کر پایا لوگوں تک آپ کا میسج؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں محمود مولوی صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں, لیکن بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ محمود مولوی صاحب, فیصل واڈا صاحب اور ان جیسے سینئر سیاستدان کم از کم پچھلے 1-1.5 سال میں جب پی ٹی آئی کے لوگوں کی, ان کے لیڈران کی, عورتوں کو, ان کے بچوں کو مطلب ان کو انسلٹ کیا جا رہا تھا, ابیوز کیا جا رہا تھا, کاش یہ اس وقت بھی ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کے بچوں کے لیے, ان کی بیویوں کے لیے آواز اٹھاتے, ان کی بہنوں کے لیے آواز اٹھاتے. جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی کی جا رہی تھی, کاش مریم نواز جس کی آج حرمت کا بڑا لوگوں کو احساس ہو رہا ہے, کاش وہ مریم نواز جو کہ خود ایک عورت تھی وہ آواز اٹھاتی کہ دس از ناٹ رائٹ, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بینگ اے پولیٹیکل لیڈر ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے لیے تو یہ آپ کہیں کہ جی یہ ہو بڑا ظلم ہو گیا, یہ تو بڑی ابیوسو لینگویج یوز ہوگی اور یہ اخلاقیات سے گری حرکات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہے. اور یہ ایک دوسرا جلسہ تھا ایک ایسے ٹینیور سے گزر کے جہاں آپ کو مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا, آپ کے ساتھ آپ کے مطلب ایک انسان کو جتنا آپ اس کی تذلیل کر سکتے تھے, کسی کے بال کاٹ دیے گئے, کسی کو پتہ نہیں کیا 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 گیا. اس کے بعد جب آپ کو ایک اس کے لیے بھی جو کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور پاکستان آپ کو رائٹ دیتا ہے فریڈم آف ایسوسیشن, اس کے لیے بھی آپ کو کئی ماہ انتظار کرنا پڑا. آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ناک کی لکیریں نکلوا کے ایک کانسٹیٹیوشن کا جو ایک آرٹیکل ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت دی گئی. اور پھر جب وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان کا ایک اپنا اگریسو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور جب لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں تو جوش آتا ہے, جذبہ آتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر میں بھی کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہم ایک تصادم کی پالیٹکس کریں, ہم ایک تناؤ کی پالیٹکس کریں, بٹ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ عمران خان کو آپ نے جیل میں غلط رکھا ہے, عمران خان پہ آپ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں,
وہ ایک پاپولر لیڈر ہے, اس کی جماعت جسے آپ جیسے سینئر سیاستدان بارہا کہہ چکے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی, یہ بالکل ختم شدھ ہو چکی, وہ جسے کہتے ہیں نا جی کہ وہ کہتے تھے کہ کھمبے ٹکٹس لیں گی, اب کھمبے ٹکٹس لیں گے. پھر اللہ نے کرم کیا, لوگوں نے ٹکٹس بھی لی اور ایک بار پھر ثابت ہوا کہ عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان. ہی اسٹل از دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان, انشاءاللہ ہی ول ریمین. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ پارٹی نے اگلا, آپ نے جس طرح کہا کہ پاپولیرٹی کا فائدہ آپ نے عوام کو کیا دیا؟ آپ تو کسی کے ساتھ بیٹھ کر جماعت, آپ کی جو پارٹی ہے وہ آرام سے گورنمنٹ بنا سکتی تھی, لیکن آپ نے گورنمنٹ نہیں بنائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ عمران خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی ایک آخری امید ہے, which is a fact. کئی دفعہ نیریٹیوز امپورٹنٹ نہیں ہوتے, ملکی جو مفاد ہے وہ اہم ہوتا ہے اور عوام کا سینٹیمنٹ اہم ہوتا ہے. تو کیا آپ نے گورنمنٹ نہ بنا کر عوام نے جو آپ پر ایک اعتماد کیا, آپ نے ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی؟ گورنمنٹ ہماری جس طرح لوگوں نے بنائی, اگر اس طرح ہمیں گورنمنٹ بنانے دیتے تو ہم ضرور حکومت بناتے. لیکن اگر جو ہمارا مطلب مینڈیٹ ہے کہ ہم اگر آپ فارم 47 کی بنیاد پہ اگر کوئی حکومت بنا دیں گے اور فارم 45 کی بنیاد پہ اگر آپ کو پاکستان کی عوام نے 2/3 میجورٹی دی ہے, تو پھر تو یہ تو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. 2/3 میجورٹی ہماری تاریخ میں ایک دفعہ ملی ہے. چلیں یہ اب بھی مل گئی تھی 97 میں, اب بھی مل گئی تھی, یہ تو 2013 میں بھی ملی, پی ایم ایل این کو بھی ملی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 2013 میں کسی کو 2/3 اکثریت پی ایم ایل این کے پاس اکارڈنگ ٹو مائی نالج سادہ اکثریت سے زیادہ تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم از دیٹ کہ اگر لوگوں نے تو ہماری جس طرح حکومت بنائی تو اس طرح ہمیں حکومت بنانے دیتے. لیکن اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھا کے جن کو بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نے آپ کو کہا کہ ایک دفعہ 2/3 اکثریت ملی, اس کے علاوہ سادہ اکثریت بھی بڑی مشکل سے ملتی رہی اور عموماً کولیشن گورنمنٹس بنتی رہیں. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کی تاریخ ہے, 77 سالہ تاریخ ہے کہ جب جب الیکشنز ہوئے تو کولیشن گورنمنٹ زیادہ تر بنی. تو آپ آج اگر کہہ رہے پھر بھی آپ کے پاس اکثریت تھی, اور اگر آپ کولیشن میں بھی گورنمنٹ بنا سکتے تھے تو آپ کو بنانی چاہیے کسی کے ساتھ بھی, وٹ ایور. یہ میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گی, آپ کی پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا تھا, کیونکہ آپ کی پارٹی دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو کہ جمہوری رویہ نظر نہیں آتا, کیونکہ آپ نے اس عوام کو, ان لوگوں کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا, کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ آپ اقتدار میں آئیں. اچھا چلیں, اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. لوگوں نے, میں جس طرح پہلے فرما رہا ہوں کہ لوگوں نے اس پاکستان کے الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں, یہ پاکستان کا ایک ایکسٹرا آرڈینری الیکشن تھا, اس کو تو آپ تسلیم کریں گی. پاکستان کی 77 کے جو سالہ تاریخ ہے اس میں کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے اگر 400 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان 400 لوگوں کا ایک پارٹی کو علیحدہ سمبل دیا گیا. لوگوں نے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے, لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے کہ وہ اس پاکستان سے کرپٹ مافیا کا خاتمہ کرے گی. اس پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا, بار بار لوٹا, جنہوں نے اس پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی عوام کو استعمال کر کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز, اب لیٹ می فنش, ووٹ دے دیا آپ کو, آگے بات آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب وہ ہماری عوام جو ہمیں ووٹ دے رہی ہے, جب وہ ہی نہیں چاہتی کہ ہم پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ کے ساتھ بیٹھیں, تو پھر عمران خان اپنے لالچ کے لیے, صرف اس لیے کہ اس کی حکومت آ جائے, صرف اس لیے کہ لوگ, صرف آپ نے یعنی اپنی پاپولیرٹی کو صرف ایک وہ اپنے نیریٹو کو بچانے کے لیے ہی کیا. پاپولیرٹی کو نیریٹو نہیں, جس بنیاد پر ہم نے ووٹ لیا ہے, ہمارا نیریٹو یہ ہے. آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی, اور بالکل بنانی چاہیے تھی, 100% بنانی چاہیے تھی. دیکھیں نیریٹو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. جی میں کہتا ہوں کہ پاپولیرٹی ایک بڑا ٹول ہے, ایفیکٹو ٹول ہے, اور عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ چونکہ گورنمنٹ ہمیں ملے گی تو ہم ڈیلیور کر پائیں گے. ظاہر ہے گورنمنٹ ایک وہیکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, پاپولیرٹی پلس ہارڈ ورک, ہارڈ کنسسٹنٹ ورک پلس پولیٹیکل سگیسٹی, ان چیزوں کے ساتھ ہی یہ جمود ٹوٹے گا, ادروائز جمود نہیں ٹوٹے گا. اگر آج ٹھیک ہے بھلے اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہوگی, دنیا کے کئی ممالک میں ہوتی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو اسٹیبلشمنٹ تو کوئی آسانی سے ہاتھ آنے والی کسی کے بھی نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ یہی ہے کہ پولیٹیشین کے ساتھ اگر ہاتھ ملائے گا تو کوئی نہ کوئی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نیوٹرلائزنگ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. خان صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, ان کے پاس ووٹ بینک ہے پاپولر,
اس کے ہوتے ہی ان کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر ان کی کابینہ میں اگر دوسری کو مخالف پارٹی کا بھی بندہ ہوتا تو کیا وہ آسانی سے چلا جاتا سارا کچھ لے کے؟ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ اچھا اگر فریم ورک بنا ہو اکاؤنٹیبلٹی کا اور اوپر ایک اچھا ٹاسک ماسٹر بیٹھا ہو، ایک اپ رائٹ آنسٹ لیڈر بیٹھا ہو، تو اتنا آسان نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک زیادہ بڑی پبلک سروس ہوتی کہ نیوٹرلائز کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں غلط ہے. تو ظاہر ہے وہ مودی تو نہیں ہے نا. اور ویسے بھی جو نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ الیکشن کے لیے ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد آپ نے گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے. اب تو کام کا ٹائم ہے. اب تو کام کا ٹائم ہے. اس وقت کی سچویشن پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. محمود مولوی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہ رہی ہوں لیکن بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گی. اسٹے ٹیونڈ.